नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम व लअल्लहुम यतफ़क्करून सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज ये हमारा छठा सेशन है और पिछले हफ्ते से हमने कुरान के उन सोर्सेज़ के ऊपर या कुरान की तफसीर के उन सोर्सेज़ के ऊपर बात करनी शुरू की थी जो कुरान के बाहर से हमें मिलते हैं, यानी कि कुरान की तफसीर के खारजी वसाइल। उसमें सबसे पहले जो चीज़ हमने सामने रखी थी वो ये कि कुरान की तफसीर का सबसे बड़ा और मुस्तनद ज़रिया जो कुरान के बाहर से हमें मिलता है वो सुन्नत साब्ता और मुतवातिरा है। ये वो सुन्नत है जिसके अंदर हमारा पूरा दीन महफूज है और बिल्कुल उसी तरीके से हम तक पहुंच गया जिस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको तजदीद करने के बाद उम्मत में जारी फरमाया था। ये बात भी मैंने आपके सामने रखी थी कि दरअसल ये अंबिया का दीन था जिसके ऊपर पिछली उम्मतें भी कारबंद थी, लेकिन उसमें जो बिद्दतें आ गई थी या उसमें जो खराबियां आ गई थी उसको दूर करने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी सुन्नत की तजदीद कर दी। गोया कि ये वो सुन्नत है हमारे सामने जो इब्तिदा से अंबिया के दरमियान इसी तरह से जारी और सारी रही है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये दो जो सोर्सेज हैं यानी कि कुरान और सुन्नत साब्ता और मुतवातिरा, इसके अंदर हमारा पूरा दीन मौजूद है और हमें किसी भी लिखी हुई शय की इस तरह से ज़रूरत नहीं है कि हम उसके ज़रिए अपने दीन को महफूज कर सकें। एक और बात यहाँ पर जहन में रख लें कि दीन का ये जो बुनियादी सोर्स है, ये दोनों जो बुनियादी सोर्सेज हैं, मुसलमानों की किसी फ़िरक़े को इसके ऊपर कोई भी इख्तलाफ नहीं है। मुसलमानों में कई फ़िरक़े हो चुके हैं, एक दूसरे की तकफीर करते हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी बात आज हमने करनी है और यही सबसे इम्पोर्टेंट मौजू है जिसकी वजह से हमने ये रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन वाला जो सिलसिला है वो शुरू किया था, जो इंशाल्लाह आज ख़त्म होगा। लेकिन जितने भी फ़िरक़े हैं, अमूमन ये बात होती है मुसलमान तो इतने फ़िरक़े में टूट गए। ठीक है, फ़िरक़े में टूट गए, उसकी वजूहात हमारे सामने आएंगी, लेकिन जो बात देखने वाली ये है कि जो दीन की असल है, जो दीन की जड़ है, उसमें तमाम फ़िरक़े बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हैं। शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, वगैरह वगैरह, जो भी आपके जहन में है, कुरान और इस सुन्नत साब्ता के ऊपर सारे के सारे मुत्तफ़िक़ हैं। उसके बाद मैंने आपके सामने एक दूसरा ज़रिया रखा था जिससे कि हमें कुरान की तफ़हीम में मदद मिलती है, वो है इल्म हदीस। इल्म हदीस के बारे में कुछ बुनियादी बातें आपके सामने रखी जा चुकी थी। आज मैं उनमें से कुछ का आदा करूँगा और फिर उसके बाद इस मौजू को मुकम्मल करेंगे। नॉर्मली एक आम मुसलमान इल्म हदीस के मायने ये लेता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़आल और किसी काम की अगर उन्हें तस्वीब कर दी है, जिसको कि इस्तिलाह में तकरीर कहते हैं, वो रिकॉर्ड होकर ली गई है और उसको इल्म हदीस कहते हैं। लेकिन ये बात मैंने आपके सामने रखी थी कि उलमा जो है इस इल्म को अखबार आहाद का इल्म कहते हैं, यानी कि एक हदीस जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे सामने या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी कोई हदीस हमारे सामने बयान की जाती है, वो खबर वाहिद है। खबर वाहिद का मैंने आपके सामने मतलब रखा था कि न्यूज़ फ्रॉम वन, यानी कि बहरहाल आखिर में वो एक ही आदमी है जो आपको ये खबर दे रहा है, पीछे पूरी चेन चली आ रही है। अब एक वो खबर जो है वो कई लोग भी दे सकते हैं, मुख्तलिफ सनदों से मिल सकती है, लेकिन बहरहाल अपनी हैत के अंदर वो खबर वाहिद ही है, वो न्यूज़ फ्रॉम वन है। इसमें यह बात भी मैंने आपके सामने रखी थी कि खबर वाहिद का जो लफ्ज़ है अमूमन उलमा ये मुतवातिर के मुकाबले में बोलते हैं, यानी कि एक तरफ तो कुरान जिसके ऊपर सैकड़ों और लाखों और करोड़ों लोग जो है मुत्तफ़िक़ हैं कि ये बिल्कुल वैसा ही हम तक मुंतकिल हो गया है, और एक तरफ एक हदीस है, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर जो कंटिन्यूटी है और जो इजमा है उसका फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह है कि एक तरफ लाखों करोड़ों लोग, पूरी उम्मत खड़ी हुई है, और एक तरफ एक आदमी या दो आदमी एक बात को बयान कर रहे हैं। इसलिए ये भी मैंने आपके सामने रखी थी कि उम्मत के जो जलील क़दर उलमा हैं उन सब का तकरीबन ये कंसेंसस है, एक या दो को छोड़ के, कि हदीस से या खबर वाहिद से जो इल्म हासिल होता है वो इल्म यकीन नहीं होता। यानी कि आप उसको ये कह सकते हैं कि वो जो बात है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर दी जाए इस श्योरिटी के साथ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है,
یہ ممکن نہیں ہے۔ وجہ اس کی وہی ہے کہ یہ جو علم ہے، اس علم کی تمام عظمتوں کے باوجود بھی اس کی جو لمیٹیشنز ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ یہ علم جو ہے یہ اس طرح کا اوتھینٹک علم نہیں ہے جس طرح کے قرآن اور سنت ہے۔ کچھ اس میں آپ سمجھے ایکسیپشنز ہیں، جیسے میں نے آپ کے سامنے داؤد ظاہری کا ذکر کیا تھا، ابن حزم کا ذکر کیا تھا، جہاں سے اہل حدیث مکتبہ فکر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، جن کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، یہ جو خبر واحد ہے یہ بھی اسی طریقے سے علم یقین دیتی ہے جیسے کہ قرآن اور سنت ثابتہ۔ اسی لیے یہ لوگ سنت اور حدیث میں فرق نہیں کرتے، اور ہمارے یہاں بھی جو ایک عام مسلمان ہے وہ سنت اور حدیث میں فرق نہیں کرتا۔ اور آج سب سے بڑا جو کام ہم نے کرنا ہے اس گفتگو میں وہ یہ ہے کہ ہم نے یہی چیز اس میں دیکھنی ہے کہ سنت اور حدیث میں فرق کیا ہے، اور کس طریقے سے حدیث جو ہے یا خبر واحد جو ہے وہ سنت یا قرآن کو کمپلیمنٹ کرتی ہے۔ وہ سنت بناتی نہیں ہے بلکہ وہ سنت کو کمپلیمنٹ کرتی ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پچھلے ہفتے رکھی تھیں۔ آج مجھے اس موضوع کو سمیٹنا ہے، تو چند بنیادی باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وہ یہ ہیں کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا تھا کہ قرآن کی پریزرویشن کے لیے باقاعدہ اہتمام کیا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، اس کے بعد گورنمنٹ لیول کے اوپر خلفائے راشدین کے دور میں خاص طور پہ، اور اس کے بعد بنو امیہ کے دور میں یہ اہتمام کر دیا گیا تھا گورنمنٹ لیول کے اوپر کہ یہ قرآن جو ہے یہ لوگوں کے حفظ میں تو ہے، لیکن یہ لکھی ہوئی شکل میں اس کی قرأت کے ساتھ یہ ثبت کر دیا جائے تاکہ اس کی تلاوت کے اندر کبھی کسی کو کوئی بھی کنفیوژن نہ ہو اور یہ اللہ کا کلام آگے نسلوں تک منتقل ہوتا رہے۔ لیکن جب ہم احادیث کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور اس کے بعد میں انہی خلفائے راشدین یا اس کے بعد جو گورنمنٹس آئی ہیں اس میں ایز سچ اس طرح کا حدیث کو پریزرو کرنے کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا، بلکہ آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی باتیں آئیں گی جس میں آپ کو ایسا لگے گا کہ ابتداً تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کو لکھنے سے روکا لوگوں کو۔ یہ میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھ رہا ہوں صحیح مسلم سے، 7510 اس حدیث کا نمبر ہے۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تکتبوا عنی ومن کتب عنی غیر القرآن فلیمہ، دیکھو مجھ سے کوئی بھی چیز مت لکھو، اگر کسی نے قرآن کے علاوہ کوئی چیز مجھ سے لکھی ہے وہ اس کو مٹا دے، وحدثوا عنی ولا حرج، لیکن مجھ سے باتیں بیان کیا کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوع مقعدہ من النار، جس نے میرے نام سے جھوٹ بولا، اور بیچ میں راوی کہتا ہے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعمدن کا لفظ بولا ہے، کچھ راوی نے کہا یہ نہیں بولا ہے، یعنی کہ اگر جان بوجھ کے جھوٹ بولا یا کسی نے جھوٹ بولا، یہ دونوں باتیں لی جا سکتی ہیں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جھوٹ بولنا ہمارے دین کا سب سے بڑا گناہ ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں کہی ہے کہ لوگ میرے نام سے جو دین بناتے ہیں یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ وَتَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کبیرہ گناہوں کی جو فہرست سورہ اعراف کے اندر آئی ہے اس میں ایک یہ ہے کہ تم اللہ کے نام سے کوئی بات کہو جو تم جانتے نہیں ہو، یعنی کہ اللہ کے نام سے تم دین بنا لو۔ تو اللہ کا دین ہم تک پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، تو کوئی جھوٹی بات کوئی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرے گا تو وہ بھی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ بخاری کی حدیث آپ کے سامنے میں نے رکھی۔ اب آپ دیکھیے کہ تاریخ آپ کو یہ بتاتی ہے، بلکہ خود احادیث کا جو ذخیرہ وہ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ جو اکابر صحابہ ہیں ان میں سے اکثر حدیثوں کو روایت نہیں کرتے تھے، آپ کو ان سے حدیثیں نہیں ملیں گی، جیسے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، جس طریقے سے ان کے دور میں قرآن کی حفاظت کا انتظام ہوا ہے اس طرح کا کوئی انتظام ایسا نہیں ہوا جو حدیث کی پریزرویشن کا ہو، بلکہ انہی حضرات جن کا میں نے آپ کے سامنے نام لیا ہے یہ سب سے قلیل الروایہ ہیں، یعنی کہ ان سے سب سے کم حدیثیں مروی ہیں۔ اور ایسا کیوں ہے؟ کچھ اہل حدیث اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں یہ کہہ کے کہ یہ اصحاب جن کے نام لیے گئے ہیں یہ سارے گورنمنٹ کے جو افیئرز ہیں اس کے اندر شروع سے مشغول رہے، اور وہ بہت زیادہ مصروفیت کا کام تھا کیونکہ بغاوتیں ہو رہی تھیں اور ایکسپینشنز ہو رہی تھیں۔ لیکن یہ بات کئی وجوہات سے صحیح نہیں ہے۔ ایک تو میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں، اگین صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر 107، حضرت عبداللہ بن زبیر اپنے والد حضرت زبیر سے روایت کرتے ہیں۔ اس کے اندر ذرا غور سے سنیے گا یہ حدیث۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ
لوگ جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری حدیثیں بیان کرتے ہیں، میں نے کبھی نہیں سنا آپ کو کہ آپ کوئی حدیث بیان کرتے ہیں. تو انہوں نے جواب دیا اما انی لم افارق ہو ولکن سمعت. انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہوا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا رہا ہوں، ان کے قریب نہیں رہا ہوں، لیکن میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا من کذب علی فلیتبوا مقعدہ من النار، کہ جس نے میرے نام سے جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ بات جو ہے یہ حضرت زبیر اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں. کیوں؟ کہ وہ حدیث سے زیادہ روایت نہیں کر رہے ہیں. لیکن اس کے برعکس آپ کو صحابہ کے اندر ایک دوسرا ایٹیٹیوڈ بھی نظر آتا ہے. آپ کو کئی ایسے صحابہ اور صحابیہ نظر آئیں گے جو کثیر الروایہ ہیں، ان سے بہت ساری حدیثیں مروی ہیں، بلکہ آپ سمجھیں کہ جو حدیثوں کا علم ہے وہ پہنچائی ان کے ذریعے. اس میں حضرت عائشہ اور حضرت ابو ہریرہ ان دونوں کے نام سر فہرست ہیں. ان کے شاگردوں نے ان سے حدیث مرتب کی ہیں. ایک اور چیز آپ کے سامنے یہاں پر میں رکھتا چلوں کہ حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد حمام بن منبہ، ان کا تو حدیث کا ایک ذخیرہ ہے جس کی مینوسکرپٹ بالکل ارلی سٹیجز کی ہم تک پہنچی ہے. تو یہ بات کہنا کہ حدیث ہے تو ساری بعد میں 150 سال کے بعد لکھی گئی ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حمام ابن منبہ یہ ہمارے پاس موجود ہے. معمر بن راشد یہ بھی ایک پرانا صحیفہ ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے دور میں مرتب کر دیا گیا تھا. اس کا بھی مینوسکرپٹ آپ سمجھیں کہ کافی پہلے کا موجود ہے. پھر آپ کو تاریخوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے عمرہ بن عبد الرحمن نامی خاتون کو باقاعدہ یہ آرڈر دیا تھا کہ حضرت عائشہ سے مروی جو بھی احادیث ہیں ان کو لکھ دیا جائے. تو ایسا بھی نہیں ہے کہ حدیثیں جو ہیں وہ بالکل بھی نہیں لکھی گئی ہیں اور 150 سال یا 200 سال کے بعد لکھی گئی ہیں، لیکن حدیث کا جو زیادہ تر ذخیرہ ہے وہ زبانی روایات کے ذریعے اورل ٹریڈیشن سے وہ ہم تک پہنچتا چلا گیا. یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ بالکل ایک بنیادی علم حدیث کے متعلق. لیکن یہ بات سمجھیں کہ علم حدیث وجود میں کیوں آیا، وہ کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے محدثین کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ حدیثوں کی جانچ پڑتال کرنی شروع کر دی. اور وہ وجہ یہ ہے کہ بعد میں لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جھوٹی حدیثیں گھڑنی شروع کر دی. یعنی وہ چیز جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع فرمایا تھا، جس کے لیے جہنم کی وعید تھی، اور جس کی وجہ سے کئی بڑے صحابی جو تھے وہ حدیثوں کی طرف زیادہ التفات نہیں کرتے تھے، ان کو بیان نہیں کرتے تھے. اور جیسے میں نے آپ کے سامنے پچھلی دفعہ ڈاکٹر جوناتھن براؤن کا قول یہ رکھا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو بڑے لوگ تھے یہ اس لیے بھی حدیثیں زیادہ نہیں بیان کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ پریکٹس میں تو تھی نا سوسائٹی کے اندر، اور قرآن محفوظ تھا، لیکن حضرت عائشہ اور حضرت ابو ہریرہ یہ لوگ جو تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم آگے پہنچانا چاہتے تھے. تو آپ کو یہ دونوں ایٹیٹیوڈ مل رہے ہیں اور اسی طرح سے علم جو ہے وجود میں آتا ہے. لیکن یہ بات آپ کو واضح طور پہ بتاتی ہے کہ علم حدیث کا مرتب کرنا کچھ فرائض دینی میں سے نہیں تھا جس کو مسلمانوں نے جو ہے وہ جھٹلا دیا. لیکن اس کے بعد جو ہوا ہے کہ حدیثیں جھوٹی گڑی گئی ہیں، اس کے بعد ڈیفینیٹلی مسلمان جو کھڑے ہوئے ہیں وہ انہوں نے دین کا ایک بہت بڑا فرض جو ہے وہ ادا کیا ہے. اب دیکھیں آپ حدیث کی کوئی بھی کتاب جو حدیث کی تاریخ کے اوپر لکھی ہوئی ہوگی، اگر آپ اس کو کھولیں گے تو اس میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بڑی تعداد میں جھوٹی حدیثیں بیان کرنی شروع کر دی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں. ویسے تو ایک بہت وضع حدیث ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، لیکن میں آپ کے سامنے چند پوائنٹس رکھوں گا. صرف کچھ لوگوں نے نیک مقاصد سے حدیثیں گھڑیں اور محدثین نے بعد میں جب ان کو ٹریس کیا اور ان تک پہنچے تو انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کیا ہم نے یہ جھوٹے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب کی ہیں، لیکن ہمارا مقصد بہت نیک تھا. ہمارا مقصد یہ تھا کہ لوگ اب دین سے دور ہو رہے ہیں تو ذرا لوگوں کو کچھ اس طرح کی باتیں بتائی جائیں جس سے کہ دین کی طرف ان کی رغبت ہو. اس طرح کی جو احادیث ہے اس میں آپ دیکھیں اعمال کے فضائل، اس طرح کی نماز پڑھو گے جنت میں گھر بن جائے گا، اس طرح سے جو ہے پڑھو گے تو یوں ہو جائے گا. اور اس کے اندر ایک بات نوٹ کیجئے کہ سیرت النبی جو ہے علامہ شبلی نعمانی کی، اس کا جو دباچہ ہے اس کے اندر انہوں نے عام لوگوں کے لیے، بہت بالکل عام پڑھے لکھے لوگوں کے لیے حدیث کو پرکھنے کے کچھ اصول لکھے ہیں، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی حدیث جس میں کوئی چھوٹے سے عمل سے بہت بڑا ثواب یا کسی بہت چھوٹی سی خطا سے بہت بڑا عذاب آپ کے سامنے آئے، وہ حدیث جھوٹی ہے. اور وہ حدیث اسی دور میں گڑھی گئی تاکہ لوگ اپنے اعمال کی طرف توجہ دیں. اچھا، پھر قرآن کی صورتوں کے کچھ فضائل، جس میں کہ یہ صورت پڑھو گے تو گھر میں رزق آ جائے گا، یہ صورت پڑھو گے تو بلائیں دور ہو جائیں گی.
اور یہ جو ساری کی ساری حدیثیں ہیں ان کو بھی ٹریک کیا گیا، ان میں سے اکثر بلکہ آپ سمجھے کہ 99% جو حدیثیں ہیں وہ ساری گھڑی ہوئی تھیں، وہ جھوٹی حدیثیں تھیں۔ امام مسلم نے اپنی جو صحیح مسلم ہے اس کے دیباچے میں یہ بات لکھی ہے کہ حدیث کے معاملے میں نے سب سے زیادہ جھوٹا صالحین کو پایا ہے۔ صالحین کا مطلب ہے اس زمانے کے صوفی۔ وہ یہ کہتے تھے کہ عمل اصل میں چیز ہے نا، تو اگر وہ کسی جھوٹی حدیث سے عمل کر لے یا سچی حدیث سے عمل کر لے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اور آپ یہ بات نوٹ کیجئے گا کہ حدیث کی جو کتابیں ہیں، جو صحیح امام موطا ہے یا موطا امام مالک ہے یا صحیح مسلم ہے یا بخاری ہے، اور آگے بھی جو ہم صحاح ستہ ہیں یا اہل تشیع کی جو کتاب ہے جس میں الکافی جو سب سے بلند حدیث کی کتاب ہے، آپ دیکھیں گے اس کے اندر صوفی حضرات سے کوئی حدیث نہیں لی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بالکل ابتدا میں ہی ان دونوں مکتبہ فکر کے درمیان اتنا بڑا اختلاف ہو گیا تھا کہ دونوں ایک دوسرے کو آپ سمجھیں کہ برداشت کرنے کے لیے قابل وہ نہیں تھے، تیار نہیں تھے۔ ایک دوسرے کو کہتا تھا یہ جھوٹی حدیث سے کرتا ہے، دوسرا اس کو کہتا تھا، دوسرا گروہ کہتا تھا، یعنی صوفی جو ہے وہ محدثین کو کہتے تھے کہ یہ لوگ غیبت کرتے ہیں، جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے احوال نکالتے ہیں۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حدیثوں کے گھڑنے کا معاملہ بھلے ہی نیک مقاصد سے ہو لیکن کس طریقے سے پھیل چکا تھا اور آج تک وہ پھیلا ہوا ہے۔ ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ جس طریقے سے ہمارے سامنے یہ حدیثوں کے ذخیرے، صحیح حدیثوں کے ذخیرے موجود ہیں، صحاح ستہ ہیں، اسی طریقے سے مسلمانوں نے پھر موضوع حدیث کے ذخیرے بھی اکٹھے کیے ہیں۔ اس لیے ملا علی قاری کی موضوعات الکبیر جو ہے یہ ایک بہت عظیم کتاب ہے جس کے اندر انہوں نے صرف جھوٹی حدیثیں جو ہے لکھ کے لوگوں کو یہ بتا دیا ہے کہ ساری حدیثیں جھوٹی ہیں۔ اور جو آدمی، جو عام مسلمان پہلی دفعہ اس کتاب کو دیکھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ شاید اس میں سے 99% حدیثیں وہ سنتا رہا ہے، ان کو بلیف کرتا رہا ہے اور ایک دوسرے کو کمیونیکیٹ کرتا رہا ہے، وہ ساری حدیثیں جھوٹی ہیں کیونکہ وہ قصے کہانیوں کے طور پہ ہم تک پہنچی ہیں۔ اچھا، اب اس کی یہ تو آپ سمجھیں کہ ایک نیک مقصد کے لیے حدیثیں گھڑی گئی ہیں۔ اب آپ سمجھیں کہ جو برے مقاصد ہیں ان کے لیے جو حدیثیں گھڑی گئیں اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سازشوں کے ذریعے دین کو سبوتاش کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے اوپر حملہ کرنا، قرآن کو مشکوک بنا دینا، یہ ایک بہت بڑا مشن لے کے کچھ لوگ اٹھے ہیں اور انہوں نے جھوٹی حدیثیں گھڑی ہیں۔ اس لیے آپ کو کوئی بھی اگر ایسی حدیث ملے، میں اس کی ایک آدھ مثال آپ کے سامنے رکھوں گا جو کہ قرآن کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک کرتی ہو، جس سے قرآن کی جو پریزرویشن ہے وہ مشکوک بن جاتی ہو، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے اوپر ذرا سی بھی آنچ آتی ہو، آپ سمجھ جائیں کہ اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے، اس حدیث کو غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کے اندر اترنے کی ضرورت ہے، اور موسٹ پروبیبلی وہ حدیث ہی غلط ثابت ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ آج ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ مسلمانوں میں جب فرقے بنے تو انہوں نے اپنے اپنے فرقے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جھوٹی حدیثیں یا پھر وہ حدیثیں جو کہ کسی طریقے سے مینوپلیٹ ہو کے ان کے عقائد کو سپورٹ کر سکتی تھیں، انہوں نے اس کو کوٹ کرنا شروع کر دیا۔ ایک اور سب سے بڑی وجہ جو جھوٹی حدیثیں کوٹ کرنے کی تھی وہ یہ کہ مسلمانوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سول وارز شروع ہوئی ہیں، خاص طور پہ بنو امیہ اور بنو عباس کی جو جنگ ہے جس میں سینکڑوں مسلمان مارے گئے ہیں، جس کے بعد بنو امیہ کی دور حکومت ختم ہوا اور بنو عباس نے جو بیسٹ ڈائنیسٹی ہے اس نے پھر حکومت سنبھالی۔ اس دور میں تو یہ میڈیم ایسا استعمال کیا گیا ہے جیسے آج کے دور میں آپ کو پتہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن یہ بعض اوقات ٹیلی ویژن چینلز جو ہے خرید لیتے ہیں۔ ایک جو ہے صرف وہ خبریں نشر کر رہا ہوتا ہے جس سے کہ اپوزیشن میلائن ہو جائے اور حکومت جو ہے وہ عظیم نظر آئے، دوسرا چینل بالکل وہی خبر بالکل اپوزٹ انداز میں نشر کر رہا ہوتا ہے۔ یہ تو ہم آج دن رات دیکھتے ہیں کہ میڈیا کس طریقے سے مینوپولیٹ کرتا ہے ہمارے مائنڈز کو۔ اس دور میں یہ ایک بہت بڑا میڈیم بن گیا تھا اور کئی حدیثیں بنو عباس نے گھڑی اپنے خلفاء کے حق میں کہ ان کی آمد کی پیشن گوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے تھے، اور وہ حدیثیں اگر میں کبھی آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ لوگوں کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ حدیثیں جھوٹی ہیں اور اس طرح سے گھڑی گئی ہیں، کیونکہ آج ان میں سے کئی حدیثیں ہماری ایمانیات کا حصہ ہیں۔ لیکن انشاءاللہ تعالی میں یہ امید کرتا ہوں کہ یہ سارا کے سارا جو بیک گراؤنڈ ہے جب آپ کے سامنے میں رکھ دوں گا تو اس کے بعد اگر کبھی ان حدیث کا ذکر آئے گا تو آپ لوگ کھلے ذہن سے ان حدیثوں کو دیکھیں گے اور ظاہر سی بات ہے پھر ہم ان کی تھوڑی سی جانچ پڑتال بھی کریں گے۔ ایک اور بہت بڑی وجہ جو حدیثوں کے گھڑنے کی ہوئی وہ یہ کہ انٹرٹینمنٹ تو کوئی تھی نہیں لوگوں کے پاس، تو قصہ گو جو تھے وہ کھڑے ہو کے بڑے بڑے لوگوں کے قصے سناتے تھے۔ تو قصہ گوئی کے اندر جو متس ہیں
وہ پھر اسلام کے نام سے اور بڑے بڑے صحابہ کے نام سے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے وہ myths جو تھیں وہ بیان کی جاتی رہیں، اور وہ ساری کی ساری لوگ حدیثیں سمجھتے رہے. ان کو لکھا بھی گیا، لیکن آج وہ سیگریگیٹڈ ہے، بالکل واضح طور پہ پتا ہے کہ یہ گھڑی ہوئی حدیث ہیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو علماء حدیث کے علماء نے لکھی ہیں وہ یہ کہ حدیث جس کے پاس ہوتی تھی اس دور میں، یا احادیث کا کوئی ذخیرہ ہوتا تھا، لوگ دور دور سے سفر کر کے اس سے ملنے آتے تھے، اس سے وہ حدیثیں لینے آتے تھے، وہ ایک شہرت کا ذریعہ بن گئی تھی. تو لوگوں نے حدیث کے علم کو ایسے اپنایا جیسے آج کے دور میں کوئی آدمی کسی کھیل کو یا کسی خاص آپ سمجھیں کہ فن کو اپنائے، کیونکہ اس سے فوراً شہرت مل جاتی ہے. اس لیے بہت سارے لوگوں نے اس فن کو اپنانے کی کوشش کی، اور اس میں پھر انہوں نے جھوٹی حدیثیں بھی گڑھیں. یہ میں نے آپ کے سامنے چند مثالیں رکھی ہیں. جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں، وضع حدیث ایک اتنا بڑا موضوع ہے کہ اس کے اوپر کتابوں کی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور اصل میں یہ وہ وجہ تھی جس کے بعد ہمارے محدثین کھڑے ہوئے. انہوں نے علم حدیث کی جانچ پڑتال کے اصول بنائے، اور ایک ایک حدیث کو انہوں نے پکڑ کے اور اس کی اسکروٹنی کی. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محدثین کا یہ جو علم ہے یہ اتنا عظیم علم ہے اور اتنا یہ عظیم کام ہے کہ اس کے آگے پوری کی پوری جو دنیا کے اسکالرز ہیں ان کے سر جھکے ہوئے ہیں. اس کے بعد میں آپ کے سامنے تھوڑی سی باتیں رکھوں گا کہ اس علم نے کس طرح سے علم تاریخ کو، یعنی ہسٹری کو ڈیولپ کرنے کے اصول دنیا کو دیے. آج بھی ویسٹ اگر کوئی ہسٹری رومن امپائر کی یا اس سے پہلے گریک کی یا کسی کی ہسٹری جو آپ کو بتاتے ہیں، وہ ساری سنی سنائی روایت ہے جس کے اندر مس ہے، سب کچھ ہے. مسلمانوں نے پہلی دفعہ اس علم حدیث کے ذریعے دنیا کو یہ بتایا کہ اگر تاریخ کا علم جمع بھی کرنا ہے تو اس کے بھی بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں جس سے کہ آپ اس میں سے جو کرپشن ہے وہ الگ کر دیں اور جو صحیح چیزیں وہ لوگوں تک پہنچا دیں. اس لیے آپ ذرا غور سے دیکھیں کہ جو محدثین نے کام کیا ہے وہ کیا ہے. 10-15 ہزار لوگ کی بایوگرافیز انہوں نے جمع کی، جس کو علم اسماء الرجال کہتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے ان لوگوں کے اوپر جرح و تعدیل کی ہے، یعنی کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی یہ آدمی عادل ہے کہ اس سے حدیث آگے پہنچائی جائے، یا جھوٹا آدمی ہے. اور یہ تو عدل ہو گیا. جرح یہ کی ہے کہ اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کی بھی ایک کیٹیگری بنا دی جائے. اور اس کے بعد انہوں نے سندوں کے اتصال، راویوں کی ملاقات، اس کے اوپر اتنا محنت کی ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ ظاہر سی بات ہے یہ علم جس شکل میں سب ہمارے سامنے موجود ہے، ابتداً تو اس شکل میں نہیں تھا، یہ ایوالو ہوتا رہا ہے. تو اس لیے جب یہ ایوالو ہوتا رہا ہے تو اس میں ایک اور جو کیچ ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ حدیث جھوٹی گڑھ رہتے ہیں، خاص طور پہ جن کو گورنمنٹ سپورٹ تھی، ان کو بھی اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ یہ اصول مرتب ہو رہے ہیں. تو اس طرح کے بہت سارے لوگ موجود ہیں جنہوں نے تدلیس، یہ ایک اصطلاح ہے علم حدیث کی، انہوں نے تدلیس سے کام لے کے جھوٹی حدیثیں اس طریقے سے بنائی ہیں کہ اس کے اندر چین آف نیریٹرز بھی بالکل صحیح ہیں. یعنی کہ اگر محدثین جائیں گے اور جانے کے بعد اس کو اسکروٹنی کریں گے تو ان کو یہ پتہ چلانا مشکل ہو جائے گا کہ یہ جو حدیث کے نیریٹرز ہیں یہ واقعی اسی طریقے سے یہ راوی سنا رہا ہے یا اس نے اس کی تدلیس کی ہے. لیکن بہرحال جو مدلس تھے اس طرح کے لوگوں کی بھی نشاندہی ہو گئی. تو یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ یہ جرح اور تعدیل کے بعد ہمارے محدثین نے ثقہ، ضعیف، کاذب، مجہول، ایک پورا انہوں نے لسٹ بنا دی سارے کے سارے جو نیریٹرز ہیں کہ ان میں سے کون قابل اعتبار ہے، کون قابل اعتبار نہیں ہے. یہ ساری کی ساری چیزوں کے بعد اب آپ دیکھیں جو ہمارا اصل موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام عظمتوں کے باوجود بھی یہ بات ماننی پڑے گی کامن سینس کی کہ حدیثوں کا علم جو ہے اپنی تمام عظمتوں کے باوجود بھی اپنے اندر کچھ لمیٹیشن رکھتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو ایک انڈاؤٹ فل سورس نہیں بنایا جا سکتا دین کی. وہ کیا ہے اس کی آپ سمجھیں لمیٹیشنز؟ نمبر 1، کوئی بھی حدیث، کوئی بھی قرآن کی آیت آپ کے سامنے رکھی جائے گی، آپ کبھی بھی اس کے اوپر یہ سوال نہیں کریں گے کہ یہ قرآن کی آیت ہے یا قرآن کی آیت نہیں ہے. قرآن کی آیت کا مطلب قرآن کی آیت ہے. لیکن حدیث جو ہے وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، وہ حسن بھی ہو سکتی ہے، وہ غریب بھی ہو سکتی ہے، وہ ضعیف بھی ہو سکتی ہے. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ عام آدمی کے لیے بہت کنفیوزنگ ہے. اس لیے کسی عام آدمی کے سامنے اگر کہا جائے یہ حدیث ہے تو وہ نہیں یہ اس کے اندر کوئی فرق کر سکتا کہ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے. اس لحاظ سے یہ ایک عام آدمی کے لیے کافی مشکل علم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حدیثیں ساری کی ساری جن کو ہم خبر واحد کہتے ہیں، یہ ساری کی ساری روایت بالمعنی ہیں.
یعنی کہ اس کے اندر جو بات کہی گئی ہے وہ ایگزیکٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں، یہ راوی کے الفاظ ہیں جو فائنلی لکھ دیے گئے، جس کے اندر ابھی میں نے آپ کے سامنے جو ایک حدیث پیچھے رکھی ہے، من کذب علیہ متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، اس کے اندر فلیتبوا کے اوپر راوی کو اس بات کا شک ہے کہ یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے کہ نہیں ہے. یعنی کہ یہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ جو آدمی میرے نام سے جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، یا اس کا دوسرا ورژن یہ بھی ہے کہ جو آدمی میرے نام سے قصدن جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. راوی کو اس میں شک ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ راوی اپنے الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتا رہا ہے. اس لیے یہ بات نوٹ کر لیں کہ کوئی آدمی جب کسی حدیث کے اوپر کوئی بات کر رہا ہوتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث میری سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھٹلا رہا ہے. یہ ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، ہمارا ایک ریگولر درس قرآن ہوا کرتا تھا، اس میں میں نے قیامت سے قریب آنے والی کچھ نشانیوں میں سے ایک حدیث کے اوپر تھوڑی سی جرح کی. وہ ان کو پسند نہیں آئی. انہوں نے بعد میں میسج بھیجا جس میں انہوں نے پہلے تو اس حدیث کو اپنے لحاظ سے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی، اور آخر میں انہوں نے الفاظ بولے کہ اور ایک دن دنیا دیکھے گی کہ میرے رسول کی بات صحیح ثابت ہوگی. میں سمجھ گیا کہ یہ اس وقت کس طرف سے بات کر رہے ہیں. ان کے نزدیک شاید ہوا یہ ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو جھٹلا دیا. تو یہ بات یہاں پر غور سے سن لیں، غور سے نوٹ کر لیں کہ حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہیں، وہ تو راوی کے الفاظ ہیں. اور پورا کا پورا جو ذخیرہ حدیث ہے وہ روایت بالمعنی ہے. اور اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ جو ہے اس حدیث کو سرٹنلی یہ کہہ نہیں سکتے کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا. کچھ اس کے طریقے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. بہرحال اس کے بعد ایک اور چیز جو آپ کے سامنے ہے میں لے کر آ رہا ہوں، وہ جو کہ اس کی لمیٹیشنز میں ہے، وہ یہ کہ جیسے قرآن کی آیت ہے جب وہ پڑھی جائے گی تو آپ کو اس کا کانٹیکسٹ پتا ہے کہ وہ کس تقریر کا حصہ ہے، کس صورت کے کس رکوع کا حصہ ہے. لیکن ایک انفرادی حدیث کو آپ کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے کہ اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے. اور یہ بات ہم آگے چل کے سمجھیں گے کہ قرآن کے اندر کچھ احکامات ابتداً آئے اور پھر اس کے بعد وہ منسوخ کر دیے گئے اور آگے جا کے پھر دوسرے احکامات آئے. اب ان احکامات سے متعلق اگر کوئی حدیث ہوگی تو آپ کو یہ جاننا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب بات کہی ہے، کیونکہ اس کا کانٹیکسٹ نہیں ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس موضوع کے اوپر ساری حدیثیں نکال لیں اور دیکھنے کی کوشش کریں کہ یہاں پر کیا کوئی کانٹیکسٹ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں. لیکن ایک انفرادی حدیث آپ کو شاید ہی کبھی کوئی کانٹیکسٹ دے، سوائے اس کے کہ راوی پوری بات بیان کرے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ سے واپس آ رہے تھے تو اس کے بعد یہ سارا معاملہ ہوا تو آپ نے یہ فرمایا. اس وقت شاید آپ کو کنٹیکسٹ پتہ چل جائے. لیکن اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے. عموماً ایک حدیث بہت مشہور ہے ہمارے یہاں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے چراغ بجھا دیا کرو. تو شاید لوگ یہاں پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم ہے. لیکن جب اس کے اوپر ساری حدیثیں جمع کی گئیں تو اس میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو چراغ بجھا کے سویا کرو. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چوہا آتا ہے، وہ چراغ پکڑ کے جب بھاگتا ہے تو پھر خیموں میں آگ لگ جاتی ہے. تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ کوئی سفر ہے، کسی سفر میں کسی جگہ کے اوپر پڑاؤ ڈالا گیا ہے، وہاں پر آپ ایک لیڈر کی طریقے سے لوگوں کو کچھ سیفٹی پریکاشنز دے رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو صبح ہم اٹھیں تو آگ ہی لگی ہوئی ہو، تو اس لیے یہ چیزیں ذرا کر کے سونا. تو یہاں پر یہ کوئی دین نے بیان ہو رہا بلکہ وہاں پر ایک سیفٹی پریکاشن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. اس طرح کی کئی حدیثیں ہیں جو کہ لوگوں کے اندر بہت مشہور ہیں. اب مجھ سے رہا نہیں جا رہا، ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ ہی دیتا ہوں کہ یہ حدیث کے ٹخنوں سے نیچے اپنا کپڑا جو لٹکائے گا وہ جہنم میں چلا جائے. یہ حدیث کس قدر مشہور ہے. لیکن اگر آپ اس موضوع کے اوپر ساری حدیثیں نکال رہے ہیں تو ایک جگہ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ جو ازبال کرے گا، یعنی کہ غرور کے شو آف کے لیے وہ اپنا جو کپڑا ہے وہ ٹخنوں سے نیچے لٹکائے گا، جیسے اس زمانے کے مغرور اور امیر لوگ کیا کرتے تھے. وہ یعنی کہ یہ غرور کی ایک علامت تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرا تو سرک کے ہزار نیچے چلی جاتی ہے کبھی ٹخنوں سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو. جب یہ بات پوری سامنے آ گئی تو موضوع ہی کچھ اور ہے یہاں پر. تو اس طریقے سے حدیث انفرادی طور پہ آپ کو کسی حکم کا پتہ نہیں دے سکتی جب تک کہ آپ اس کو ریکنسائل نہ کر لیں اسی موضوع کے اوپر دوسری احادیث سے یا سنت سے یا قرآن سے. اسی طریقے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ احادیث کا آپ کو کوئی بیک گراؤنڈ بھی نہیں پتہ چل سکتا جب تک کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یا تو حدیث ہی خود اتنی واضح ہے یا اس کے بعد آپ ریسرچ کر کے اس نتیجے پہ پہنچ گئے. آخری اور سب سے اہم بات جو اس موضوع پہ ہے وہ یہ ہے کہ
یہ میں نے آپ کو جو ایک رفت بتائی جو کہ صوفیہ اور محدثین کے درمیان ہوئی ہے، تو اس کا ایک پریشر آپ کہہ سکتے ہیں کہ محدثین کے اوپر یہ ضرور آیا، اور یہ کام کی نوعیت کا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس قدر مشکل کام تھا کہ محدثین نے جو احکام کی احادیث ہیں، یعنی جس سے کہ حکم نکل رہا ہے نماز، روزہ، حج یا زکوٰۃ وغیرہ کا، محدثین نے اس کے اوپر زیادہ کڑی تنقیدیں کی ہیں۔ کوئی ایسی حدیث جس کا تعلق فضائل سے تھا یا جس کا تعلق قرآن کی تفسیر سے تھا، اس کے اوپر انہوں نے کوئی اتنی جرح نہیں کی ہے۔ تو اس لیے یہ بات کہ سامنے کوئی حدیث آئے، بھلے کتنی ہی بڑی کتاب کی ہے، لیکن اگر اس کا تعلق احکامات سے نہیں ہے تو شاید اس کے اوپر اتنا زیادہ جو ہے محدثین نے تنقید نہیں کی ہو۔ یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس سے جو بات میں ثابت کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اخبار احاد الگ سے دین کی سوچ سے نہیں ہو سکتی، جو لمیٹیشن اس علم کی ہیں۔ تو پھر کیا کریں؟ کیا ہم یہ پورے کے پورے حدیث کے ذخیرے کو اٹھا کے پھینک دیں، یا ہم یہ کریں کہ ہم ساری کی ساری حدیثوں کو قبول کر لیں؟ اگر آپ ساری کی ساری حدیثوں کو قبول کر لیں گے تو ہوگا یہ کہ ہر چیز جو حدیث میں لکھی ہوئی ہے سنت بن جائے گی۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام ایک انفرادی انسان کی حیثیت سے بھی کیا، اس کو بھی سنت سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھایا تو زمین پہ بیٹھ کے کھانا سنت ہے، جبکہ سنت جو ہے وہ دین کا طریقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رائج کیا۔ اب اس کے بعد آپ کی کچھ عادتیں ہیں، تو پرانے علماء ہمیشہ اس کو سنت عادیہ کہتے آئے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عادتاً ایک طریقہ کار تھا، لیکن بعد میں ہمارے یہاں ایک پورا گروہ موجود ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کو سنت بنا کے دین بنا کے پیش کرتا ہے۔ تو کیا ہم یہ کر لیں کہ ہر حدیث کو سنت بنا دیں، یا پھر ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے کہ پورے کے پورے حدیث کے ذخیرے کو ہی مشکوک کر دیا؟ تو ہم کریں کیا؟ اس کے لیے یہ بات سمجھ لیں کہ احادیث جو ہیں وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے، اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کچھ تعلیمات دی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کے بہت سارے پہلو سامنے آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سامنے آتے ہیں۔ اور خاص طور پہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی ابتدا میں پڑھی تھی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ یہ جو ہم نے ذکر نازل کیا ہے یہ اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر اس کو واضح کر دیں۔ تو لوگوں کے اوپر آپ نے اپنے عمل سے اور اپنے قول سے اس کو واضح کیا، یہی تو آپ کا منصب تھا۔ اس وجہ سے اگر حدیث میں کوئی بھی ایسی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی مل جائے اور وہ دین کی کوئی ایکسپلینیشن کرے تو ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اس لیے حدیثوں کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اس علم کو، خاص طور پہ جب اس کے پیچھے اتنی محنت ہوئی ہے، جس کے بعد کہ یہ ذخیرہ سب ہمارے سامنے ہے۔ ہمیں بھی اب تھوڑی سی محنت کرنی ہے تاکہ ہم یہ نکال سکیں کہ اس کے اندر صحیح حدیث کون سی ہے اور غلط حدیث کون سی ہے۔ ایک اور چیز اس میں نوٹ کر لیں کہ جتنے بھی محدثین تھے انہوں نے حدیث کی جانچ پڑتال کا جو اصل کام کیا ہے وہ حدیث کی سند پہ کیا ہے، چین آف نیریٹرز کے اوپر کیا ہے، جو اس کا متن ہے، جو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، وہ کچھ موٹے موٹے اصول انہوں نے اس کے اوپر لگا دیے۔ ادروائز یہ کام اب اسکالرز کے اوپر ہے کہ وہ دیکھیں یہ جو متن ہے یہ ہمیں کیا مدد دے رہا ہے دین کو سمجھنے میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو سمجھنے میں۔ اس کے لیے چند اصول جو ہیں وہ محدثین نے اور بعد میں اسکالرز نے ڈیولپ کیے جو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ یہ کہ حدیث کا ایک ٹیکسٹ ہے آپ کے سامنے آیا، سب سے پہلے دیکھ لیں وہ قرآن کے خلاف تو نہیں ہے، سنت متواترہ جو چلی آ رہی ہے اس کے خلاف تو نہیں ہے، لوگوں کے کامن سینس کے خلاف تو نہیں ہے۔ کامن سینس مطلب میرا کامن سینس نہیں، دنیا کا کامن سینس۔ جیسے کہ ایک حدیث مشہور تھی ایک زمانے میں، قصے کہانی میں، کہ اوج بن اونق نام کا ایک آدمی تھا، اس کا قد اتنا لمبا تھا کہ وہ جب گہرے سمندر میں کھڑا ہوتا تھا تو وہ ہاتھ ڈال کے نیچے سے مچھلی نکالتا تھا اور سورج کی طرف رخ کر کے اس کو گرم کر دیا کرتا تھا اور پھر کھاتا تھا، اور اس سے بنی اسرائیل لڑے جا کے۔ اب یہ قصے کہانیاں واضح طور پر چل رہا ہے کسی قصہ گو نے ایک محفل لگائی ہے اور اس کے اندر اس نے ایک بات بیان کر دی، تو یہ عقل آپ کی اب اس کو ڈینائی کر دے گی کہ اس طرح کی کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کے پاس کوئی واضح دلیل موجود ہو، بھلے وہ سائنٹیفک ہی کیوں نہ ہو، کہ یہ چیز ایسی نہیں ہو سکتی، تو وہ حدیث کا جو متن ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ایک اور چیز جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں وہ یہ کہ کسی بھی حدیث کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس موضوع کے اوپر ساری احادیث نکال لیں، جس طرح سے میں نے آپ کو وہ چراغ بجھانے والی حدیث کی مثال بیان کی ہے، اور پھر دیکھیں کہ یہاں پر کیا چیز ہوئی ہے۔ آخری اور سب سے اہم چیز اس موضوع پہ یہ ہے کہ حدیثوں کے اندر تمام کا تمام دین نہیں بیان ہو رہا،
بلکہ اس کے اندر جیسے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے طور طریقے اور اپنے عادات وغیرہ بھی اس کے اندر شامل ہیں. تو اس کے اندر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کر دیا کہ کون سی چیز ان سے لی جائے، کون سی چیز ان سے نہیں لی جائے. یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور وقت کی کمی کی وجہ سے میں آپ کے سامنے صرف اس کا ترجمہ رکھ دوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے پہنچے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر لوگ جو ہے وہ کھجور کی جو فصل تھی اس کو گھابا لگایا کرتے تھے، پیوند کاری کرتے تھے. یعنی کہ وہ کرتے یہ تھے کہ اس کے جو ٹہنیاں تھیں اس کو آپس میں ملا دیا کرتے تھے تاکہ یہ جو پولیونیشن کا جو پروسیس ہے وہ جلدی ہو اور زیادہ پھل آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا اگر آپ ایسا نہ بھی کریں تو کیا ہے. تو ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ لوگوں نے وہ کام اسی وقت چھوڑ دیا، ایک حدیث میں یہ ہے کہ لوگوں نے کام چھوڑا اور بعد میں پھل کم آیا. یہ دونوں ورژن اس حدیث کے موجود ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ایسا کیا ہوا ہے. تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ذرا غور سے سنیے، انما انا بشر، میں دیکھو تم لوگوں کی طرح کا ایک انسان ہوں. اذا امرتکم بشیء من دینکم، اگر میں تمہیں تمہارے دین کے بارے میں کوئی حکم دوں فخذوا بی، تو اس سے لپٹ جاؤ. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّن رَأْيٍ، اور اگر میں کوئی بات اپنی رائے سے کہہ دوں فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، تو میں بھی تمہاری طرح کا ایک آدمی ہوں، ایک انسان ہوں. میں نے ایک رائے قائم کی، رائے غلط ہو سکتی ہے. دیکھیں یہ جو حدیث ہے یہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس میں کا ایک اور ورژن ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انتم عالمو بامور دنیاکم، اپنے دنیا کے معاملات تم مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہو. تو دنیا کے جو معاملات ہیں ان کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی الگ کر دیا. لیکن اب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے معاملات کے اندر کوئی بات کر رہے ہیں تو وہ نبی کی حیثیت سے یا رسول کی حیثیت سے نہیں کر رہے ہیں. یہ بات ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے. اسی کئی مثالیں حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ نے دی ہیں، جس میں انہوں نے ایک حدیث یہ نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دیکھا کہ وہ بازار کی طرف جا رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کس لیے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں گھوڑا خریدنے جا رہا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی گھوڑا ایسا لینا جو پورا کالا ہو لیکن اس کا ماتھا سفید رنگ کا ہو. یہ حدیث موجود ہے. تو یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ کہ کوئی دین بیان کر رہی ہے. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تجربہ بتا رہے ہیں اچھا گھوڑا خریدنے کا. جیسے میں اور آپ اگر آج گاڑی خریدنے جائیں اور ہم ایک دوسرے کو مشورہ دیں گے گاڑی کے اندر یہ دیکھ لینا، گاڑی کے اندر وہ دیکھ لینا، تو ایسی حدیثیں بھی موجود ہیں. اور شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ طب نبوی کے نام سے جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ ساری اسی ضمن کے اندر آتی ہیں. یعنی اس دور کے اندر جو بزرگ تھے، کچھ لوگ تھے، وہ کچھ چیزیں میڈیسن کے بارے میں جانتے تھے جو ایک دوسرے کو بتا رہے تھے. اس کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہے. لیکن آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں طب نبوی کے نام سے کتابیں ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو سنت کے مطابق علاج کر رہے ہیں، جو کہ مقصد ہی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا یہ مقصد ہی نہیں ہے. ایک اور واقعہ جو کہ عموماً اس طرح سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ نبی کی ہے یہاں پر یا یہاں پر ایک انسان کی ہے، یہ کیسے پتا چلے گا؟ یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جنگ بدر کے وقت جا کے. اور یہ واقعہ جو ہے آپ کو سیرت کی ساری کتابوں میں مل جائے گا، ہر جگہ مل جائے گا یہ واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے جب پڑاؤ کیا تو کچھ تجربے کار صحابہ نے آ کے کہا کہ یہ جو آپ نے یہاں پر پڑاؤ کیا ہے یہ آپ نے خدا کی وحی کے حکم سے کیا ہے یا آپ کی اپنی رائے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری اپنی رائے ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر ہمارے خیال کے مطابق آپ یہاں کے بجائے وہاں پر پڑاؤ کریں اور وہاں جنگ کے مطابق یہ فائدے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل صحیح کہا. قرآن کے اندر موجود ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، تم ان سے مشورہ کرو معاملات کے اندر. تو اگر ساری کی ساری چیزیں وحی کے ذریعے آ رہی ہوتی ہیں تو پھر مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں اور خاص طور پہ اس کے اندر جو میں نے آئیڈینٹیفائی کیا آپ کے سامنے طب نبوی، اس کو ذرا ذہن میں رکھیں. اب آخری بات حدیث کے متعلق، کسی بھی حدیث کے متعلق آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ یہ حدیث قرآن کے مطابق ہے، یہ حدیث سنت کے مطابق ہے، اور وہ حدیث آپ کو نظر آئے کہ لوگ اس کو لے رہے ہیں، اب اس حدیث کا انکار کرنا بھی جائز نہیں ہے. کیونکہ اس حدیث نے آپ کے اوپر مختلف طریقوں سے یہ بات ثابت کر دی کہ یہ قول رسول اللہ کا ہی ہو سکتا ہے. جیسے میں آپ کے سامنے ایک مثال لے کر آیا ہوں کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے متعلق، نماز تو دین ہے. سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. پہلی چیز نوٹ کریں گے یہاں پر خود ہی اللہ کے رسول نے پریکٹس کی طرف اشارہ کر دیا. ایک طرف کہا کہ مجھ سے لکھا نہیں کرو اور ایک طرف کہا جیسے میں کر رہا ہوں ویسے کرو. اس کے
لیے اور بھی بہت ساری حدیثیں میں جمع کر کے لے کر آیا تھا، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے وہ میں نہیں سناؤں گا. لیکن اس کے بعد دیکھیں آپ کو بخاری کے اندر ایک حدیث ملتی ہے، یہ بھی حدیث نمبر 757 ہے. میں جو ہوں اس کو صرف اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صاحب آئے اور انہوں نے جا کے نماز پڑھنی شروع کر دی. نماز سے فارغ ہو کے جب آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ واپس جائیں، آپ نے نماز پڑھی ہی نہیں. وہ پھر چلے گئے، نماز پڑھ کے واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ جائیے دوبارہ سے نماز پڑھیں، آپ نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے. یہاں تک کہ جب 2-3 دفعہ ایسا ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، خدا کی قسم مجھے اس سے اچھی نماز پڑھنی نہیں آتی، آپ مجھے بتا دیں. تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اذا قمت الى الصلاۃ فکبر، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو تکبیر کہہ، ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، اس کے بعد تو رکوع کر یہاں تک کہ تو اطمینان سے رکوع کر، ثم ارفع حتی تعدل قائما، پھر تو کھڑا ہو اور عدل کے ساتھ یعنی بالکل آرام سے تو کھڑا ہو جا، ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر اس کے بعد تو سجدہ کر اور اطمینان کے ساتھ سجدہ کر، ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، اور اس کے بعد تو بیٹھ جا اور اطمینان سے بیٹھ جا، وفعل ذلك فی صلاتک کلھا، اور یہ پوری صلات میں ایسے ہی کر. یہ حدیث پکار کے کہہ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کہا کہ عجلت میں نماز نہیں پڑھو، نماز سکون کے ساتھ پڑھو. اس لیے جتنے بھی لوگوں نے ہمیں نماز سکھائی ہے انہوں نے یہ بتایا کہ سکون سے نماز پڑھنا نماز کے اراکین میں سے ہے، اور یہ بات بالکل صحیح ہے. جب قرآن یہ کہتا ہے کہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرو، قرآن ترتیل کے ساتھ پڑھو، اور یہ حدیث ہمارے سامنے آتی ہے تو یہ پکار کے یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے. اب اس حدیث کے خلاف عمل کرنا جائز نہیں ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے ایک مثال رکھی کہ بعض اوقات ایک حدیث آپ کو پکار کے یہ کہہ دیتی ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اب اس سے کا انکار کر دینا یہ تھوڑا سا پھر معاملہ خطرناک ہو جائے گا. لیکن اب میں آپ کو ایک دوسرا مثال دیتا ہوں. بخاری کی حدیث ہے جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے متعلق یہ بات کہی جا رہی ہے، اور کہا کس سے جا رہا ہے، ابی بن کعب سے. دونوں بہت بڑے نام ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سورہ فلق اور سورہ ناس کو قرآن کا حصہ ہی نہیں مانتے تھے. وہ کہتے تھے یہ تو دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی ہیں. کبھی موقع لگا تو حضرت عبداللہ بن مسعود کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، کس قدر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے، اور ان سے پورا فقہ لیا گیا ہے. ایک گروہ نے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے اندر معوذتین شامل ہی نہیں تھی. اب یہ حدیث کو اگر آپ لیں گے تو پورا قرآن مشکوک ہو جائے گا کہ قرآن کی تو کمپائلیشن ہی صحیح نہیں ہوئی. اور ایک صاحب ایک دفعہ میرے پاس آئے، اس حدیث کی وجہ سے ایک آدمی نے ایک ویڈیو بنا کے انٹرنیٹ پہ ڈالی ہوئی تھی کہ قرآن جو ہے وہ محفوظ ہی نہیں ہے، اس کی جو ثبوت ہے اس میں یہ حدیث یہ ہے، اس میں کئی چیزیں رکھی، اس میں سے یہ حدیث بھی تھی. میں نے ان کے سامنے صرف یہ بولا، میں نے کہا بھائی یہ حدیث خبر واحد ہے اور قرآن کی حفاظت اجماع و تواتر سے ہم تک منتقل ہوئی ہے، کون سی چیز زیادہ بھاری ہے؟ تو ان کے بات سمجھ میں آ گئی فوراً. اتنی سی بات میں نے صرف ان سے کہی کہ یہ خبر واحد ہے، بھلے یہ بخاری کی ہے لیکن یہ ایک اجماع کو ڈینائی کر رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یہ حدیث صحیح نہیں ہے یا اس حدیث کے کوئی اور معنی ہیں جو کہ جب آپ غور و فکر کریں گے تو شاید آپ کے سامنے آ جائے گا. تو یہ حدیث کے علم کے بارے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے حدیث کو کوٹ کر دینا. ہم جیسے عام لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب بھی کوئی حدیث ان کے سامنے آئے، اگر ان کو اس کا سیاق و سباق نہیں پتا، کہاں سے حدیث لی گئی ہے اور اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ کیا ہے، وہ اس حدیث کو آگے نہ پہنچائیں، کیونکہ وہ حدیث کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. اور یہ جو حدیث ہے یہ کئی ریفرنسز کے ساتھ کثیر تعداد میں صحابہ نے بیان کی، جو نہیں حدیث بیان کرتے حضرت زبیر وہ بھی یہ حدیث بیان کر رہے ہیں. تو اندازہ لگا لیں معاملہ کتنا سیریس ہے. اس لیے آج کل جو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، کوئی بھی بات حضرت علی سے منسوب کر کے کہہ دی، کوئی بھی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے کہہ دی، یہ بہت بڑی جسارت ہے جو لوگ کرتے ہیں. حدیث بیان کرنے کا صحیح طریقہ یہی ہے جس سے کہ میرے اور آپ کے پاس ساری ذمہ داری ہٹ جاتی ہے، وہ یہ کہ آپ حدیث میں سب سے پہلے اس کے راویوں کے نام لکھیں. جیسے اوپر میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنے والد حضرت زبیر سے کہا کہ انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر علماء آخر میں بولتے ہیں او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو رسول اللہ نے یہ بات کہی ہے یا اس سے ملتی جلتی کوئی بات کہی ہے. تو جو حدیث کے الفاظ ہیں اگر اس کے اوپر کوئی آدمی کبھی کوئی بات کرے تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ وہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہیں، وہ الفاظ راوی کے ہیں. یہ ایک ریسرچ
اورینٹڈ اور ریسرچ کرنے کے قابل علم ہے، یہ قرآن اور سنت متواترہ کی طرح سے بالکل ثابت شدہ علم نہیں ہے۔ اس کے بعد آ جائیں جناب تیسری چیز کے اوپر۔ میں نے آپ کے سامنے سنت متواترہ کے بارے میں کچھ بات رکھی، میں نے آپ کے سامنے حدیث کے بارے میں کچھ بات رکھی۔ اب تیسری چیز جو کہ ہمارے تفہیم القرآن کا ایک بہت بڑا سورس ہے، وہ ہے سیرت النبی۔ اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ سیرت النبی کی اہمیت قرآن کی تفہیم میں کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، سیرت النبی آپ کو پورا کا پورا وہ ٹائم اینڈ فریم کانٹیکس بتاتی ہے جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسٹرگل کی ہے۔ مکی دور کیا تھا، مکی دور کے ادوار کیا تھے، مدنی دور کیا تھا، مدنی دور کے ادوار کیا تھے۔ تو اس لیے سیرت النبی کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ ہم کو سیرت کے بغیر ہم، یعنی کہ قرآن میں اگر سیرت کو انوالو کیا جائے تو یہ کوئی صحیح بات ہے یا غلط بات ہے، یہ تو بالکل آپ سمجھیں کہ آؤٹ آف کوشچن ہے۔ لیکن نوٹ آف کوشن، میں نے آپ کے سامنے ابھی سنت متواترہ کے متعلق رکھا کہ وہ ایک ایسا علم ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث کے متعلق رکھا یا خبر واحد کے متعلق رکھا کہ یہ ایک علم ہے جس کے اندر بہت سارے گرے ایریاز ہیں، اس کے اوپر بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے۔ یہ تیسری چیز جو ہے درجے میں اس سے بھی نیچے، سیرت کا جو علم ہے وہ حدیث کے علم سے الگ مرتب کیا گیا، یہ 100 سال کے بعد مرتب کیا گیا۔ اس میں ساری روایات تقریباً جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قصے مروی ہیں سارے زبانی ہیں، اور سب سے بڑا جو اس میں کیچ ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کی ابتدا کی ہے، ابن اسحاق اور واقدی، ان میں جو واقدی ہے اس کے متعلق سارے محدثین کہتے ہیں کہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے اور قصہ گو ہے، اور اس نے اتنے قصے سیرت کی کتابوں میں بھر دیے کہ آپ کو صرف ایک میں اس سے مثال دیتا ہوں، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ امام بخاری نے بھی پھر ایک سیرت کی کتاب لکھی اور وہ مشکل سے 10 صفحے کی بھی نہیں ہے، اور ساری تفصیلات اس میں سے غائب ہیں۔ وجہ اس کی یہ کہ امام بخاری جب لکھیں گے کتاب تو وہ تو ایک ایک راوی اور ایک ایک واقعے کو پکڑ کے لکھیں گے، تو کوئی ان کے معیار پہ ہی نہیں پورا اتر رہا۔ تو جو سیرت کی کتاب امام بخاری کی ہے وہ مشکل سے 15 صفحے کی ہے۔ اس لیے سیرت کے اندر آیا ہوا ایک واقعہ لوگ عموماً بیان کرتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے وہ واقعہ بالکل ویسے ہی ہو۔ اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہسٹری جو ہے وہ اپنے آپ کو جس طرح سے مینیج کرتی ہے، بڑے بڑے واقعات جو ہیں وہ یقیناً ویسے ہی ہوئے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں مبعوث ہوئے ہیں، پھر ایک دور آیا، اس کی ساری قرآن سے بھی آپ تصدیق کر سکتے ہیں، لیکن اس کی ڈیٹیلز میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور اس اختلاف کے لیے اگر آپ چاہیں تو سب سے اچھی جو کتاب ہے وہ سیرت النبی، علامہ شبلی نعمانی نے جو لکھی ہے، 7 جلدوں پہ سیرت کی کتاب ہے، اس کا دیباچہ پڑھ لیجئے، جس میں انہوں نے یہ مشکلات لکھی ہیں کہ سیرت کا علم جو ہے وہ حدیث کے مقابلے میں ایک کم تر علم ہے، اس کے اوپر زیادہ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے اندر نہ تو راویوں کی جانچ پڑتال کی گئی ہے۔ ابتدا کے اندر تو عربوں کا جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ وہ مغازی جو ہے وہ یاد کر لیا کرتے تھے۔ مغازی کا مطلب کیا ہے؟ جنگوں کے واقعات۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں بھی بہت لڑی ہیں، تو وہ واقعات محفوظ تھے، پھر اس کے اراؤنڈ میں چیزیں جو ہیں مرتب ہوتی رہی ہیں، لیکن انہوں نے کئی مثالیں ایسی رکھی ہیں جس میں حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے اور سیرت کچھ اور کہہ رہی ہے، تو اس میں کیا کریں؟ ہمارے یہاں بھی ویسے ہی قصے کہانیاں آپ کو پتہ ہیں، خاص طور پہ جمعے کے ممبر سے تو صرف قصے کہانیاں ہی مشہور کر دیے گئے ہیں، تو اس طریقے سے کئی قصے ایسے بیان کیے جاتے ہیں کہ جب آپ اس حدیث کی کتاب میں دیکھیں گے تو حدیث کی کتاب میں اس کو بالکل کوئی ڈیفرنٹ ورژن ہوگا۔ میں اس کے اوپر زیادہ وقت نہیں لگانا چاہتا، بعد میں صرف آپ کے سامنے جو ڈیلیور کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سیرت النبی یقیناً ایک سورس ہے قرآن کی تفہیم کا، لیکن اس کا کوئی بھی واقعہ اٹھ کے جب سامنے آتا ہے تو نہ وہ قرآن ہے نہ وہ حدیث ہے، وہ ایک واقعہ ہے جو کسی نے بیان کر دیا ہے، اگر وہ قرآن کے موافق ہے تو اس کو لے لیں، اگر نہیں ہے تو اس کے اوپر مزید ریسرچ کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور میں آپ کے سامنے صرف 2 باتیں رکھتا ہوں جس سے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس معاملے کا مسئلہ کیا ہے۔ سیرت کی کتاب آپ دیکھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی کیسے نازل ہوئی، بالکل ایک ڈیفرنٹ واقعہ ہے۔ آپ امام بخاری کی بخاری شریف دیکھیں گے، کما بدأ الوحی کا باب باندھا ہے انہوں نے کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی ہے، بالکل مختلف واقعہ ہے۔ ہمارے یہاں واقعات وہ مشہور ہیں جو کہ قصہ گو نے مشہور کر دیا، اور ایسے وہ سنائے جاتے ہیں جیسے یہ ایک بہت اوتھینٹک واقعہ ہے۔ دوسری، معراج کے متعلق جو واقعات سیرت کی کتابوں میں ہیں، احادیث میں اس سے بالکل مختلف ہے، یہاں تک کہ آپ کو ایسی حدیثیں ملیں گی بخاری مسلم میں جس میں پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی،
جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے درمیان یہ ڈیبیٹ ہے کہ یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی سفر تھا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی سفر تھا اور آپ کے خواب کی طرح دکھایا گیا، کیونکہ دونوں حدیثیں موجود ہیں۔ اس پہ یہ بات یہ ہے کہ قرآن نے خود اس واقعے کو ڈسکس کر کے کہا ہے کہ یہ رویا جو میں نے آپ کو دکھایا یہ لوگوں کے لیے فتنہ بن گیا۔ رویا کے الفاظ خواب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان جنرل لوگوں کے یہاں کیا مشہور ہے کہ وہ ایک فزیکل ٹریول تھا اور اس میں کیا کچھ ہوا، وہ پورے واقعات اگر آپ چاہیں تو صرف یہ جو سیرت النبی ہے شبلی نعمانی صاحب کی، اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں سے انہوں نے کتنے واقعات نکال کے الگ رکھ دیے کہ یہ بالکل باطل واقعہ ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو حضرت صدیق اکبر تک پہنچایا گیا، آپ نے کہا میں ان کے اوپر یقین لاتا ہوں بھلے وہ کیسی بھی بات کر دیں، تو ان کا لقب صدیق ہو گیا۔ یہ پورا واقعہ لکھ کے وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل جھوٹا واقعہ ہے۔ تو اس لیے سیرت کو بھی ہم نے استعمال کرنا ہے، سیرت کے بڑے بڑے واقعات ہم نے لینے ہیں، لیکن جیسے میں نے آپ کے سامنے چند مثالیں رکھی، اس کے اوپر اگر کوئی آدمی جرح کرے تو سمجھ جائیں کہ کون سا علم ہے جو کہ جس کے اوپر کہ وہ کام کر رہا ہے۔ سیرت کے اندر جو واقعات نقل کیے گئے ہیں ان کی جو صحت ہے وہ حدیث سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ تو آپ دیکھیں سب سے اوپر قرآن، اس کے بعد سنت ثابتہ، اس کے بعد خبر واحد کا علم، اس کے بعد سیرت کا علم۔ اس طریقے سے چیزوں کو سمجھنا چاہیے، ادر وے راؤنڈ اگر آپ کریں گے تو دین کا وہی حال ہوگا جو سب ہمارے سامنے ہوا ہوا ہے۔ آخری بات جو کہ قرآن کی تفسیر میں جو چیزیں مدد کر سکتی ہیں ان میں کہ ہم بائبل سے کیا قرآن کی تفسیر میں مدد لے سکتے ہیں، تو اس کے اوپر دو اقوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل واضح ہیں اور قرآن بھی اس کے اوپر بالکل واضح ہے۔ بخاری کے اندر یہ واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، تم لوگ کی ذمہ داری ہے کہ تم لوگ میری طرف سے پہنچاؤ خواہ ایک ہی آیت، حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، تم بنی اسرائیل کی طرف سے بات کر دیا کرو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اور کوئی جو میرے نام سے جھوٹ بولے گا وہ اپنی ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس میں بنی اسرائیل سے جو ہے وہ بیان کرنے کی اجازت دی گئی، لیکن بعد میں پھر یہ بات کہہ دی کہ میرے نام سے جھوٹ نہیں بولنا۔ ایک اور حدیث اس کے اوپر ہے، وہ یہ بھی بخاری کی ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اہل کتاب جو ہیں وہ اپنی کتاب تو پڑھتے ہیں عبرانی میں، لیکن ہمارے سامنے اس کو پیش کرتے ہیں عربی میں، یعنی جو سورس ہے اس تک ہم نہیں پہنچ پاتے۔ اس لیے لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم وقولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، اور سورۃ البقرہ کا جو آخری حصہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمایا کہ بنی اسرائیل کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، یعنی ان کی جو بات ہے وہ سامنے آ گئی۔ تو اب اس سے کیا ہوا ہے کہ قرآن کے اندر کئی واقعات ایسے ہیں جو بائبل کے اندر موجود ہیں، تو اس میں جو قرآن کی گائیڈ لائن ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ پچھلی تمام کتابوں کے اوپر کسوٹی ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت رکھی تھی، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان۔ یہ جو قرآن ہے اب یہ فرقان ہے، اب یہ جو تصدیق کرتا ہے جن کتابوں کی ان کے اوپر بھی فرقان ہے۔ سورہ مائدہ میں تو یہ موضوع بہت ڈیٹیل میں آیا کہ جہاں پر یہ فرمایا گیا کہ یہ لوگ اپنی کتابوں کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تورات کے متعلق فرمایا کہ ہم نے نازل کی، انہوں نے اس کے مطابق فیصلے نہیں کیے، انجیل ہم نے نازل کی، انہوں نے اس کے مطابق فیصلے نہیں کیے۔ اس کے بعد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اب ہم نے دیکھو تورات اور انجیل کے بعد تمہارے اوپر یہ کتاب اتار دی ہے جو کتاب کے اس حصے کی تصدیق کرتی ہے جو پہلے سے ہے اور ان کے اوپر مہیمن ہے۔ مہیمن کا لفظ جب ہم اس آیت پہ پہنچیں گے ذرا تفصیل سے دیکھیں گے، لیکن مہیمن کا جو لفظ ہے اس کے معنی ہے کسی کے اوپر نگران ہونا۔ تو اس لیے جس بائبل کے ورس کی قرآن جو ہے وہ تصدیق کر دے اس کو کوٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن بالکل الگ سے کہ یہ بائبل کہہ رہی ہے اور یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور اس میں آپ لوگ تجربہ کریں گے کہ تفصیلات کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ قرآن کتنا ایکوریٹ ہے اور قرآن کا موضوع ہونا پھر ہمارے سامنے آ جائے گا۔ یہاں پر آ کے میں نے وہ سارے معاملات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیے جس میں کہ ہم مدد لیں گے قرآن کی تفسیر میں جو کہ قرآن کے باہر ہمارے پاس کچھ سورسز ہیں۔ اب جو سب سے اہم موضوع ہے جس کے اوپر بات کرنے کے لیے میرے پاس صرف 5 منٹ بچے ہیں، تو میں ان 5 منٹ کو یوٹیلائز کرتا ہوں، پھر آپ لوگوں کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں کہ اگر آپ لوگ چاہیں
تو ہم اس موضوع کو اور آگے لے کے جائیں گے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ اہم موضوع ہے کہ غیر مستند ذرائع جن کو تفسیر میں استعمال کیا گیا اور جس کی وجہ سے آج اتنے فرقے مسلمانوں میں ہیں اور اتنی کنفیوژنز ہیں کہ دین کو سمجھنا ایک مشکل کام ہو گیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، وہ کچھ موٹی موٹی باتیں جو ہیں ہم نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ جتنا میرے پاس وقت ہے میں اس موضوع کو شروع کر دیتا ہوں، اگر آپ لوگ مشورہ دیں گے تو آپ مجھے 10-15 منٹ آج ہی دے دیجیے گا، نہیں تو پھر ہم اس کو اگلے ہفتے پھر ہمیں کرنا پڑے گا قرآن شروع کرنے سے پہلے۔ جو غیر مستند ذرائع ہیں قرآن کی تفسیر کے، جس میں کہ قرآن کی تفسیر کی گئی جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی اور اسے قرآن کی تفسیریں بھر دیں، اس میں سب سے پہلی چیز تو اسرائیلیات ہیں، یعنی جھوٹی حدیثیں تو ہیں، جھوٹی حدیثوں کے اندر اسرائیلیات آ گئی ہیں۔ یعنی کہ ایک تو یہ کہ آپ بائبل کے اندر سے کوئی ایک ورس اٹھائیں اور اس کو قرآن کی ایک آیت کے نیچے رکھ کے یہ بتائیں کہ دیکھیں بائبل میں یہ اس طرح سے ہے، قرآن میں اس طرح سے، اور قرآن اس کی تصدیق کر دے۔ جیسے آپ کو بائبل کے اندر ورس ملے گی کہ فرعون ڈوب کے مرا، قرآن بھی کہہ رہا ہے فرعون ڈوب کے مرا۔ بائبل میں آپ کو یہ ملے گا کہ بنی اسرائیل جو ہے مصر نکل کے ہجرت کی اور صحرائے سینا سے ٹریول کرتے ہوئے وہ واپس شام اور فلسطین جا رہے ہیں، قرآن بھی اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ وہ ساری باتیں جو اس کے اندر ہے، تھوڑی سی تفصیلی اختلاف کے باوجود بھی قرآن اور بائبل وہ دونوں معاملات جو ہیں وہ میچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض چیزیں جو ہے بالکل جھوٹی واضح ہو جائیں گی آپ کے سامنے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آخر کی اپنی عمر میں بت پرستی شروع کر دی تھی۔ وہ سلیمان علیہ السلام کے متعلق قرآن واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ اب اس کے بیچ میں جیسے ہماری یہاں قصے کہانیاں مشہور ہوئے ہیں، اس طرح کی کئی قصے کہانیاں بنی اسرائیل میں بھی مشہور تھے۔ تالمود جو ان کی کتاب ہے وہ قصے کہانیوں کی کتاب ہے، اور اس کے علاوہ سینہ بہ سینہ یہ روایات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور اس کے بعد جو ارلی سٹیجز ہیں اسلام کی ایکسپینشن کی، اس میں یہود اور نصارہ کئی ایمان لے کر آئے، اور اس میں بہت بڑے بڑے نام ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں یہ پھر قرآن کی تفسیر میں بائبل کی وہ روایات پیش کرنے لگے اور وہ پھر حدیثوں کے ذخیروں میں آ گئی۔ لیکن آج اس کے اوپر اتنا کام ہو چکا ہے کہ لوگ اس کو اسرائیلیات کہہ کے الگ کرتے ہیں، اور اس کی کئی مثالیں میں آپ کے سامنے بالکل ابتدا میں قرآن جب ہم پڑھ رہے ہوں گے تو رکھوں گا کہ اس میں کتنی اسرائیلیات جو ہیں ہمارے اندر آ گئی ہیں۔ اس کے اوپر چند موٹی موٹی باتیں، محدثین نے باقاعدہ کچھ ایسے لوگ کے نام آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جو کہ کثیر تعداد کے اندر اسرائیلیات روایت کرتے تھے، کیونکہ ان کے پاس پہلے اپنے مذہب کا علم بھی موجود تھا، تالمود کا علم بھی موجود تھا، اور اب ان کے پاس قرآن کا علم بھی آ گیا۔ تو جہاں انہوں نے ملتی جلتی آیتیں دیکھی انہوں نے بائبل یا زبانی روایات کوٹ کرنی شروع کی، جس میں سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے عبداللہ بن سلام کا نام رکھا۔ کعب الاحبار، یہ نام ضرور یاد رکھیے گا، اس کو جسٹس تقی عثمانی نے اپنی کتاب علوم القرآن کے اندر بھی اسرائیلیات کے نیچے 3 لوگوں کے نام لے کر آئے۔ یہ تینوں ظاہر سی بات جلیل القدر تابعی ہیں، ان میں سے کچھ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، کچھ نے صحابہ کو دیکھا ہے، لیکن یہ یہودی عالم تھے، حضرت عمر کے دور میں اسلام لے کر آئے، اور ان کی کئی باتوں کی وجہ سے حضرت عمر اور جو جلیل القدر صحابی ہیں وہ ان کے اوپر زیادہ اعتبار نہیں کرتے تھے، لیکن محدثین نے ان سے روایت دی ہیں۔ کعب الاحبار کی کئی روایات آپ کے سامنے آئیں گی جس کو کہ جب ہم انالائز کریں گے تو ہمیں لگے گا کہ یہ اسرائیلیات ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور نام ہے وہب بن منبہ، یہ بھی ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کے ثقہ ہونے میں، ان کے معتبر ہونے میں کسی کو کوئی کلام نہیں ہے، محدثین نے ان سے روایات لی ہیں، لیکن اسرائیلیات کا سب سے بڑا ذخیرہ انہی کے ذریعے سے تفاسیر کے اندر آیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمرو، یہ بھی ایک بہت بڑے صحابی ہیں، ثقہ ہیں، ان سے حدیثیں لی گئی ہیں، لیکن یہ پھر اسرائیلیات کے بھی بہت بڑے عالم بن گئے تھے، اس لیے ان سے اسرائیلیات بہت زیادہ نقل کی گئی ہیں، بہت زیادہ ہماری کتابوں میں آئی ہیں، لیکن جب آپ ان کی جانچ پڑتال کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ قصے کہانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہاں پہنچ کے بس اب ایک آخری ٹاپک ہے جس کے لیے آپ سمجھیں کہ یہ پوری محفل سجی تھی، اور وہ یہ تھی کہ قرآن کے اندر غیر مستند جو بھی ذرائع آئے جس کی وجہ سے آج مسلمان فرقے ہو گئے، وہ کیا تھے۔ تو اس کے لیے اگر میں ایک لفظ میں بولوں تو اسلام کے اندر یونانی فلسفہ اور بدھوں کا تصوف، یہ جس طرح سے اندر آیا ہے، اس نے اس پورے کے پورے چشمے کو سیاہ کر دیا۔ اس کے اوپر چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، لیکن جو ابتدا ہے وہ ایسی ہے کہ مسلمانوں نے جب ایکسپینشنز کرنی شروع کی ہیں تو ان کا واسطہ اب پڑا بازنطینی امپائر سے، یعنی رومن امپائر سے، اور ساسانی
سلطنت سے یعنی کہ پرشین سے. پرشینز جو تھے وہ زوراسٹرز تھے اور ان کے اندر بھی فلسفہ اور تصوف مکس ہو چکا ہے. اور یہاں پر جو ان کے سامنے بازنطینی امپائر کے اندر جو علماء کھڑے ہوئے ہیں سامنے عیسائی علماء, ان کے اندر بھی فلسفہ اور تصوف مکس ہو چکا ہے. بالکل پہلے سیشن میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ حقیقت کی طرف اپروچ کرنے کے لیے انسان نے 3 راستے لیے ہمیشہ, کہ یہ دنیا کیا ہے, اس دنیا کوئی خدا ہے کہ نہیں ہے. یہ جو بنیادی سوالات تھے اس کے اوپر پہلا راستہ جنہوں نے اپنایا, جنہوں نے اس کے اوپر غور و فکر کیا, وہ فلسفی کہلائے. اس میں سب سے بڑا جو آپ سمجھے کنٹریبیوشن ہے وہ یونانی فلسفے کا ہے. اس کے بعد میں نے آپ سے کہا کہ کچھ لوگ تھے انہوں نے تصوف کا راستہ اپنایا, اس میں سب سے بڑا نام جو تھا گوتم بدھ کا تھا. اور پھر میں نے آپ سے کہا تیسرا راستہ وہ ہے جو انبیاء کے مذہب کا راستہ ہے. یہ تینوں راستے الگ الگ ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ یہ قسمت کی ستم ظریفی کہ یہ تینوں راستے ایک دوسرے میں مل کے اور بالکل ایک ایسا گنجلک سا مذہب سامنے آ گیا جس کی کوئی کل سیدھی نہیں. اس کی سب سے بڑی مثال عیسائیت ہے. سورۃ آل عمران میں جب ہم جائیں گے تو میں آپ کے سامنے کچھ مثالوں سے یہ بات رکھوں گا کہ کس طریقے سے عیسائیت کے اندر پہلے یونانی فلسفہ آیا اور پھر بدھا کا یا اس سے انسپائرڈ نیشنز کا تصوف آیا, اور اس کے بعد یہ جو شکل اس وقت ٹرینٹی کی ہے عیسائیت کے اندر یہ کیسے بن گئی. اس کے اوپر میں نے ایک پروگرام کیا ہوا بھی ہے, لیکن انشاءاللہ اگر ہم جب سورہ آل عمران پہ پہنچیں گے تو اس دفعہ میرا ارادہ تھوڑا سا اس کو اور ایلیبریٹ کرنے کا ہے. اور قسمت کی خرابی یہ ہے کہ دوسرا مذہب جس کے اندر یہ چیز اپنے عروج پہ آپ کو نظر آئے گی وہ خود اسلام ہے. اسلام کے اندر پہلے یونانی فلسفہ آیا, یونانی فلسفے کے بعد اس کے اندر یہی تصوف آ گیا جو کہ آپ سمجھے ہند کا تصوف تھا, جس کے پیروکار جو تھے وہ زوراسٹرز بھی تھے, جس کے پیروکار جو تھے یہ عیسائی راہب بھی تھے, اور پھر مسلمانوں کی انٹریکشن یہاں پر ان سے بھی ہوئی, ہند کے رہنے والوں سے. یہ بات نوٹ کر لیں کہ عرب بہت تیزی سے ایکسپینڈ تو کر گئے لیکن عرب تعداد میں کافی کم تھے, اور جو دوسرے لوگ مسلمان ہو کر اندر آ رہے ہیں وہ اپنے ساتھ یہ سارا کا سارا کلچر لے کر آ رہے ہیں. ان سے مسلمان جا کے شادیاں کر رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کے اندر اس طرح کے چیلنجز آئے کہ سامنے جو لوگ موجود ہیں وہ یونانی فلسفہ استعمال کر کے اپنے دین کی حجت عقلی طور پہ ثابت کر رہے ہیں, اور جو عرب ہیں یہ تو قال اللہ و قال رسول کے علاوہ کوئی علم جانتے ہی نہیں. صحرا نشین لوگ ہیں, بہت زیادہ علم جانتے نہیں ہیں. تو ابتدا میں ان کو محسوس ہوا کہ ہمارے پاس ہمارے دین کو واضح کرنے کی کوئی عقلی دلیل نہیں ہے. ان کے پاس عقلی دلیل کیسے ہے, ان کے پاس یونانی فلسفہ ہے, ان کے پاس نہیں ہے. تو مسلمانوں نے فلسفہ سیکھنا شروع کیا, اور اس سے ایک بہت بڑے علم کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی جس کا نام ہے علم کلام. جیسا کہ اگر ہم فلسفی کے اوپر آگے چل کے بات کریں گے کہ تو فلسفی کے 3 مین پارٹس ہیں جس میں کہ فلسفی آج ڈیوائیڈ ہوئی ہے. اس سے پہلا پارٹ تو اس کا وہ میٹا فزکس ہے جس کے اندر تھیوری آف دی بینگ, ایگزسٹنس کے اوپر بات ہوتی ہے. پھر ایتھکس کا پارٹ ہے جو کہ انیکزولوجی کہلاتا ہے, جس کے اندر آپ پڑھتے ہیں ایتھکس اور ایستھیٹکس. لیکن تیسرا پارٹ جو کہ تھیوری آف نالج ہے جس کو ایپسٹمولوجی کہتے ہیں, اس کے اندر یہ بحث کی جاتی ہے کہ جو یہ بات آپ کو بتائی جا رہی ہے یہ بات صحیح بھی ہے یا غلط ہے, اس کو کیسے انالائز کریں گے. اس کے اندر میتھمیٹکس آتی ہے, اس کے اندر لاجک آتی ہے, اس کے اندر ریزننگ آتی ہے. تو یہ بہت بڑا علم تھا ایپسٹمولوجی کا جس کے اندر لاجک اور ریزن تھا, جس سے وہ لوگ لیس تھے, اور انہوں نے وہ سارا علم جو ہے جب مسلمانوں کے سامنے رکھا تو مسلمانوں یا عربوں کی تو زبانیں گنگ ہو گئی, ان کے پاس اس طرح کا کوئی علم موجود نہیں تھا. انہوں نے سیکھ کے جس علم کی بنیاد رکھی تو آپ سمجھیں ایپسٹمولوجی یا تھیوری آف نالج کے مقابلے میں جو علم مسلمانوں نے پیدا کیا وہ علم کلام ہے, اور ان کی ریزننگ اور لاجک کے اوپر ہی بیس کرتے ہوئے جو علم مسلمانوں نے اس وقت ایجاد کیا اس کو منطق کہتے ہیں. یہ منطق اور یہ علم کلام سے ٹھیک ہے مسلمانوں نے اپنے دین کو ضرور ان کے مقابلے میں ثابت کر دیا, لیکن کیونکہ یہ قرآن سے باہر کی چیز تھی, یہ جب پلٹ کر آئی ہے واپس تو مسلمانوں کے اندر فرقے ہی فرقے ہوتے چلے گئے. کیوں؟ کیونکہ فلسفے کے اندر خود خدا کی ذات, خدا کے کام کو عقل سے پرکھا جاتا ہے, اور یہ بات ہم سمجھ چکے تھے کہ عقل آپ کو صرف اس دروازے تک پہنچا سکتی ہے جہاں پر آپ کو اس بات کا پتہ چلے گا اس دنیا کے پیچھے کوئی دنیا ہے. آپ وہاں تک آپ کی عقل آپ کو پہنچا نہیں سکتی. قرآن نے بھی آپ کو واضح کہہ دیا تھا کہ وہاں پر آیات متشابہات ہی ہیں, ان کی کھود کرید میں نہیں پڑھنا.
لیکن یہ علم سیکھنے کے بعد مسلمانوں میں وہ فرقے پیدا ہوئے، وہ لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے بالکل یونانی منطق کی طرح سے اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے کام کو منطق کے طور پہ جج کرنا شروع کیا، اور اس سے ایسے مباحث پیدا ہوئے جس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ میں اگر آپ کے سامنے ان کی کچھ مثالیں رکھوں گا تو آپ کہیں گے یہ کیسی باتیں تھیں جس میں مسلمان پڑ گئے تھے، لیکن اس کی وجہ سے آج اتنے فرقے ہیں، اور ان فرقوں نے اپنے الگ الگ عقائد بنائے۔ ان عقائد کے اندر جب آپ جائیں گے، مطلب ایک بات سوچنے والی ہے نا کہ آپ کے پاس قرآن موجود تھا، اس کے اندر سارا ایمانیات بالکل ڈیٹیل میں ڈسکس کی گئی تھی، اس کے بعد آپ کو الگ سے عقائد بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب یہ سوالات اٹھا دیے منطق نے، اور آپ سمجھے جن بوتل سے باہر آ گیا، تو اس کا جواب تو کوئی دینا تھا نا، تو اس کا کوئی ایک جواب تو بنتا ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ متشابہات کے اندر لوگ چلے گئے۔ تو ایک گروہ نے اس کے اوپر ایک اسٹینڈ لیا، دوسرے گروہ نے دوسرا اسٹینڈ لیا، دونوں نے ایک دوسرے کی تکفیر کی، اور پھر انہوں نے باقاعدہ اپنے اعتقادات لکھ دیے کہ خدا کی اس صفت کے بارے میں جو ان کا عقیدہ ہے وہ غلط ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے وہ صحیح ہے، اور اس کے سپورٹ میں جو بھی چیزیں لکھی گئی ہیں وہ منطق اور علم کلام ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر علامہ اقبال جیسے آدمی نے کہا کہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ علم کلام نے اسلام کے اندر سے جو اس کی اسپرٹ تھی وہ ختم کر دی، اور اس کو مناظر بازی بنا دی، اور آج تک وہ چیز ویسے ہی موجود ہے۔ میرے اور آپ کے سامنے کئی ایسی باتیں آئیں گی جو کہ اسی علم کلام کی بازگشت ہیں، اور تمام ابتدا کی جو تفسیریں لکھی گئی ہیں ان تفسیروں میں جو مفسر ہے وہ کسی نہ کسی ایک مکتبہ فکر سے متاثر ہے، اور اس کے جو دلائل ہیں وہ علم کلام اور منطق کی صورت میں ہمارے سامنے رکھ رہا ہے، جو ہم جیسے سائنٹیفک لوگوں کے لیے آج تو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اس لیے وقت کی اہم ضرورت یہ ہے کہ اس وقت ہم ان چیزوں کو تھوڑا بہت سمجھ کر ان کو بالکل نکال دیں، ان کو بالکل نکال دیں، ان چیزوں میں پڑے ہی نہیں جن چیزوں کے اندر یہ لوگ پڑ گئے اور فرقے فرقے ہو گئے۔ اور اس کے لیے جو سب سے بڑا طریقہ کار ہے وہ یہ کہ ہم لوگ اپنے آپ کو نہ تو کبھی کسی فرقے سے ایسوسیٹ کریں، نہ اپنے آپ کو شیعہ کہیں، نہ اپنے آپ کو اہل سنت کہیں، نہ اپنے آپ کو اشاعرہ کہیں، نہ اپنے آپ کو معتزلہ کہیں، نہ اپنے آپ کو قدریہ کہیں، نہ اپنے آپ کو جبریہ کہیں، نہ اپنے آپ کو صوفی کہیں، کچھ نہ کہیں اپنے آپ کو۔ وہی کہیں جو آپ کو قرآن نے کہا ہے کہ ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اس خدا نے تمہارا نام پہلے بھی مسلمان رکھا تھا، آج بھی تمہارا نام مسلمان ہے، آپ اپنے آپ کو مسلمان کہیں۔ اور اس کے بعد یہ جو بحثیں ہیں جس میں اللہ کی ذات اور صفات اور افعال ہیں ان کو بالکل سائٹ پہ کرتے ہیں، اس پہ بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو میں اس موضوع کے تحت لے کر آنا چاہ رہا تھا۔ اب میں یہ بات آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں، میں نے اس کے اوپر کافی نوٹس بنائے ہوئے ہیں، آدھا پون گھنٹہ میں ضرور اس کے اوپر چاہتا تھا کہ ہم بات کریں، بالکل تفصیل سے ایک ایک چیز کو دیکھیں، ایک ایک فرقے کو دیکھیں، جس سے کہ ہمارے ذہن کھلے اور ہم ایبزارو کریں دوسروں کو، اور ہم اس بات کو سمجھیں کہ امت تو ایک ہی امت ہے، ان میں اختلاف اس وقت ہوا جب یہ انہی چیزوں میں پڑے جس سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا تھا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔